अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह आले इमरान पर हमारा स्टडी सर्कल जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। 17 नशिस्तें हो चुकी हैं, आज हमारी 18वीं नशिस्त है। कल की नशिस्त में हमने सूद के हवाले से बहुत सैर हासिल गुफ्तगू की थी, और वह हमारी जो 17वीं जो हमारी जो वीडियो है इस प्रोग्राम की, उसमें तफसीली तबादला ख्याल सूद के हवाले से, सूद के जो नुकसानात होते हैं उस पर, इंडिविजुअल सूद के जो नुकसानात होते हैं वो हमारी सोसाइटी का क्या हाल है उसके हवाले से वहाँ पर बात आई, और उसके हल क्या क्या हो सकते हैं, इंडिविजुअल सूद के क्या क्या हाल हो सकते हैं, और इज्तमाही सूद जो है उसको नाकाबिल कबूल होना मुसलमानों के नज़दीक, इस पर भी हमने बात की थी। तो इस मौजू पर माशाल्लाह हमारी कल काफ़ी बात हुई थी। अब इससे आगे चलेंगे और जो बकिया यहाँ पे नुकात थे हमारे आज की नशिस्त में इंशाल्लाह उन्हें हम कंप्लीट करेंगे बिइज़्निल्लाह ताला। अल्लाह रब्बे करीम फरमाते हैं, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ये बढ़ता और चढ़ता सूद खाना छोड़ दो और अल्लाह से डरो। उम्मीद है कि फलाह पाओगे। उस आग से बचो जो काफिरों के लिए मुहैया की गई है, और अल्लाह और रसूल का हुक्म मान लो। तवक्को है कि तुम पर रहम किया जाएगा। तो ये सूद जो है, आग से बचने के से पहले जो अल्लाह ताला ने सूद का तज़किरा किया, और इसी तरह हमें सूद को इंडिविजुअल जो है उस सतह पे भी रोकने की पूरी पूरी कोशिश करनी है, और इज्तिमाई सतह पे भी, ताकि इंडिविजुअल्स और पूरी उम्मत और पूरी दुनिया जो है वो इस सूद का लानत का शिकार होने से जो है वो महफूज रहे। इसके बाद रब रहमान फरमाते हैं, दौड़ कर चलो उस राह पर जो तुम्हारे रब की बख्शिश और उस जन्नत की तरफ जाती है जिसकी वसअत ज़मीन और आसमानों जैसी है, और वो उन खुदा तर्स लोगों के लिए मुहैया की गई है जो हर हाल में अपने माल खर्च करते हैं, हाँ बदहाल हों या खुशहाल, जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर मुआफ़ कर देते हैं। ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत पसंद हैं, और जिनका हाल ये है कि अगर कभी कोई फहश काम उनसे सरजद हो जाता है, या किसी गुनाह का इर्तकाब करके वो अपने ऊपर जुल्म कर बैठते हैं, तो मान अल्लाह उन्हें याद आ जाता है और उससे वो अपने कसूरों की मुआफ़ी चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह के सिवा और कौन है जो गुनाह माफ़ कर सकता हो, और वो दीदा व दानिस्ता अपने किए पर इसरार नहीं करते। ऐसे लोगों की जज़ा उनके रब के पास ये है कि वो उनको मुआफ़ कर देगा, और ऐसे बागों में उन्हें दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और वहाँ वो हमेशा रहेंगे। कैसा अच्छा बदला है नेक अमल करने वालों के लिए। तुमसे पहले बहुत से दौर गुजर चुके हैं, ज़मीन में चल फिर कर देख लो कि उन लोगों का क्या अंजाम हुआ जिन्होंने अल्लाह के अहकाम व हिदायत को झुटलाया। ये लोगों के लिए एक साफ और सरीह तंबीह है, और जो अल्लाह से डरते हों उनके लिए हिदायत और नसीहत है। इस पूरे जो अल्लाह ताला के फरमान है, इसमें से सूद पर चूंकि हम बात कर चुके हैं, अब आगे बात करते हैं। अल्लाह ताला ने जन्नत की तरफ जो है जाने के लिए, आप यहाँ पर ये पैराया देखिए, जो अल्लाह ताला ने इस तरह बयान किया है कि एक तो जन्नत अल्लाह ताला ने दिखाई है, कि अल्लाह ताला की बख्शिश दिखाई है कि अल्लाह ताला तुम्हें बख्श देगा जिन चीज़ों से तुम डरते हो, कि हमने तो बहुत सारे गुनाह किए हुए हैं, और हम तो जो है ना एक तवील उम्र जो है वो गुनाहों की ज़िंदगी गुजार चुके हैं, अब पता नहीं अल्लाह ताला हमें माफ़ करेगा कि नहीं करेगा। तो अल्लाह ताला जो है पहले तो बख्शिश की उम्मीद दिला रहे हैं, बख्शिश है, और फिर जो है जन्नत का अल्लाह ताला एक 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 जन्नत की एक पिक्चर अल्लाह ताला यहाँ पे दिखा रहे हैं कि उसकी वुसअत जो है वो ज़मीन और आसमानों जैसी है, और उस पर जो है वो दौड़ कर चलने के लिए अल्लाह ताला ने जो है ना वो ये हुक्म दिया है, हमें हिदायत जारी की दौड़ कर चलने की। तो दौड़ कर चलने से क्या चीज़ समझ में आती है, इस पर ज़रा बात कीजिए। जी साजिद भाई। हमिद भाई, जो चीज़ इस पर मुझे समझ में आ रही है वो ये कि जैसे कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि एक तो सूद से अल्लाह से डरो, यानी जी सूद खाना छोड़ दो, अल्लाह से डरो, और उसके बाद फरमाया कि रसूल का हुक्म मान लो, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मान लो। दौड़ कर चलने से मुराद ये है कि फ़ौरन से जो है ना हुक्म मान लो, और फ़ौरन से जो है ना वो अपनी ज़िंदगी के रुख को बदल लो। यानी जब एहसास हो जाए तो इंसान फ़ौरन उस रास्ते की तरफ आ जाए
اس میں پھر وہ سوچ میں نہ پڑے کہ ابھی یہ کر لوں تو پھر میں آ جاؤں گا کچھ عرصہ میں ابھی اس گناہ میں جس میں میں ہوں اس کو اس میں کسی طریقے سے کوئی اللہ پاک یا کوئی راستہ نکال دے. نہیں، جب سمجھ آ گئی اور اللہ پاک کی طرف سے ہدایت آ گئی تو فوراً سے جو ہے وہ اس طرف چل پڑو جو کہ راستہ جنت کی طرف جاتا ہے. اور آگے اللہ پاک نے پھر جنت کی جو ہے وہ تعریف فرمائی ہے جس طرح سے یہ سمجھ میں آتی ہے. جی اور کوئی بھائی اس پر بات کریں، دوڑ کر چلنے سے کیا مراد ہے؟ جی تھوڑا سا میں تھوڑی چھوٹی سی ایک قسم کی وہ جو میری سمجھ میں آ رہی ہے بات وہ کہوں گا. جیسے ہم اگر جیسے دیکھیں جو آفیشیل کورسپونڈنس وغیرہ ہوتی ہے اور یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں اپنے دفتری کاموں میں، تو جو چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ایز سون ایز پاسبل. تو یہ بھی اسی سے مجھے مطلب ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ جو ہیں وہ یعنی بندہ جو ہے وہ اللہ کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ اپنے عمل کرے اور تاکہ اس کی طرف جا سکے. تو ایز سون ایز پاسبل والی بات مطلب یہ ہے کہ جو چیز جو امپورٹنٹ ہے، جو بہت اہم کام ہے، وہ کرنے کے لیے یہ کہا جاتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی بندے کے لیے، اس کے بندے کے لیے یہ چیز بہت اہم ہے کہ وہ اس طرف جائے تاکہ اس کی فلاح ہو، تو وہ فوراً اس طرف جو ہے وہ جائے. یہ مجھے سمجھ میں آیا. جزاک اللہ خیر. کوئی اور بھائی اس موضوع پر بات کریں گے، دوڑ کر چلنے سے کیا مراد ہے؟ کوئی اس کی مزید ایگزامپل دیں گے دوڑ کر چلنے کی، کیا مراد ہے یہاں پر دوڑ کر چلنے سے؟ طارق سعید بھائی آپ بات کیجیے. آپ کا مائک بند ہے طارق بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمینوں اور آسمانوں جیسی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آدمی کہیں بڑا انوالو ہے اور دنیا کی زندگی میں، اور اس کو کہیں سے یکدم خبر آتی ہے کہ بس چلو جنت کی طرف، تو وہ بس سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ جو اس کی جو سب دنیاوی چیزیں ہیں وہ دوڑتا ہے اللہ کی راہ کی طرف. اللہ تعالیٰ اس طرح جنت کی طرف. تو وہ ایک سچویشن مجھے بس ذہن میں آ رہی ہے، نقشہ سا کہ ہم بڑے ملوث ہیں دنیا میں اور یکدم اچانک ہمیں ایک جنت کا دروازہ کھلو اور ہم جو چیز وہیں پہ چھوڑ کے بس بھاگتے ہیں اس کی طرف، جنت کی طرف. اللہ عالم، I'm not sure. جی رفیق بھائی. میرے ذہن میں جیسے یہ آ رہا ہے کہ سورہ حدید میں بھی اسی طرح کی آیت ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربہم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض. تو اس میں بھی ایسے سیم الفاظ ہیں کم و بیش کہ اللہ کی جنت کی طرف دوڑتے جاؤ جس کی وسعت زمین و آسمان جیسی ہے. تو میں اس کا مطلب اس طرح سمجھا ہوں کہ چونکہ ہماری زندگی جو ہے وہ ایک ناپائیدار زندگی ہے، کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے، ہمیں اپنے اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں ہر وقت جو ہے نا، ہر وقت اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جب ہم ہر وقت کسی چیز کی کوشش کریں گے حاصل کرنے کی، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی چیز کی طرف دوڑ کے جا رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں جو ہے نا ہر وقت کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نیک کام کریں اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانیں اور جنت جو ہے نا وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ خیر. طارق بھائی آپ تو ویسٹ میں رہے ہیں، یہ جو کبھی یہ ہوتا ہے بلیک فرائیڈے اور کبھی سیل کا اعلان ہوتا ہے بڑی بہت زبردست قسم کی، تو کیا کیفیت ہوتی ہے اس وقت؟ ذرا اس کا تھوڑا سا کوئی نقشہ بتائیے ذرا. وہ تو صبح 7 بجے دکان کھلتی ہے اور شدید گرمی ہوتی، سردی ہوتی ہے 25 دسمبر کی رات کو جب صبح باکسنگ ڈے ہوتا ہے وہاں پہ، اور رات لوگ وہاں پہ یہ چھوٹے چھوٹے وہ جو ٹینٹ ہوتے ہیں وہ لے جاتے ہیں اور لائنوں میں لگ جاتے ہیں، اور کئی موتیں بھی ہو جاتی ہیں اس میں جب وہ بھگدڑ مچتی ہے جو صبح جب وہ کھلتی ہے. تو ایسا کیوں کرتے ہیں وہ لوگ؟ وہ اسی طرح کے وہ ان کو وہ آفرز ہوتی ہیں بڑی بڑی اس وقت لگی ہوتی ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ ایک لوٹ سیل سمجھ لیں اس وقت لگی ہوتی ہے، اور لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ پہنچ کے ہم پہلے لے لیں کیونکہ اچھی اچھی چیزیں جو ہیں وہ پھر نکل جائیں گی بعد میں.
اور جو آخر میں آتے ہیں پھر ان کو وہ بچا کچا رہ جاتا ہے ان کے ریمیننگ جو ہوتا ہے. میرے خیال میں یہ سب سے اچھی مثال ہے دوڑ کر چلنے کی کہ آپ دیکھیں کہ وہ آپ کو ایک پکا ایمان ہوتا ہے ان لوگوں کا کیونکہ ان کو سامنے چیز نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یار یہ میں مطلب آپ کریکٹ میں فہم رہا ہوں کہ بہت ہی ایسے تھرو اوے پرائز کے اوپر چیزیں مل رہی ہوتی ہیں اور بہت ہی بڑا ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے اور لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے, ان کا ایمان ہوتا ہے دل میں کہ یار جائیں گے تو فلاں چیز مل جائے گی, وہاں سے ہمیں ملنی ہے ہمیں چیز. تو پھر وہ بھاگتے ہیں, لائنوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, پہلے سے ایک دن پہلے سے لائن میں لگ جاتے ہیں, ٹینٹ ساتھ لے کر جاتے ہیں, کھانے ساتھ لے کر جاتے ہیں, ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں. جیسے طارق بھائی نے بات کی, موت بھی لوگوں کی جو ہے نا اس کے اندر آ جاتی ہے, کئی لوگوں کی جو ہے اس رش کے اندر ایک آگے بڑھنے کے اندر. یہ جو کیفیت ہے نا, یہ جو دوڑ کے چلنے والی یہ کیفیت ہے کہ جنت کی طرف, اور یہ کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب دل کے اندر واقعی یہ ایمان جب انسان کا بیٹھ جاتا ہے نا کہ بھائی واقعی جنت ہی اصل مطلب جو ٹارگٹ ہے, جو اصل ٹاسک ہے جس کو ہم نے اصل میں حاصل کرنا ہے وہ جنت ہی ہے. تو جب یہ چیز دل میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر آدمی بھاگتا ہے پھر اس کی طرف کہ بس مجھے اب یہ لینی ہے جنت. یعنی کہ پھر اس کے دائیں بائیں کچھ نہیں ہوتا اس کے, کہ نہ اس کو رائٹ نظر آتا ہے نہ اس کو لیفٹ نظر آتا ہے, اس کو ایک بالکل سیدھا پاتھ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ راستہ ہے جو جنت کی طرف جا رہا ہے اور مجھے اس راستے کے اوپر جو ہے وہ چلنا ہے. تو یہ اسی طرح آپ کراچی میں شاید لوگوں کو یاد ہو, وہ بحریہ ٹاؤن لانچ ہونے والا تھا, اس کے فارم جناب انہوں نے اناؤنس کیے, تو وہ بینکوں کے اوپر وہ ہنگامہ مچا ہوا تھا کہ جی وہ دور دور تک لائنیں لگی ہوئی ہیں اور لوگ بندے پہ بندہ چڑھا ہوا ہے یہ وہ فارم لینے کے لیے. تو جب دل میں کامل یقین ہوتا ہے نا کہ یہ چیز ملے گی اور اس سے یہ بینیفٹ ملے گا, تو پھر انسان جو ہے نا وہ پوری ایفرٹ لگا دیتا ہے. تو اس لیے دل کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ دل میں واقعی اتنا کامل ایمان اور اتنا جو ہے وہ یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ واقعی جنت ہی ہمارا جو اصل ٹارگٹ ہے. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے ہماری. اب دیکھتے ہیں کہ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ کر چلنے کی بات کی گئی ہے. تو اب اس دوڑ کر چلنے سے مراد تو ہم نے سمجھ لی, لیکن دوڑ کر چلنا نظر کیسے آئے گا, کہ آپ کیسے دوڑ کر چل رہے ہیں, وہ اسٹیپس کیا ہوں گے جو آپ نے لینے ہیں. آگے اگر آپ دیکھیں اسی آیت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے وہ اسٹیپس بیان کیے. فرمایا کہ وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے, یعنی کہ ان متقین کے لیے مہیا کی گئی ہے وہ جنت جو ہے. وہ کون سے متقین ہیں, ان کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صفات بیان کی, جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں. یہ دیکھ, وہ بدحال ہو یا خوشحال, یہ پہلی نشانی ہے. یعنی کہ دوڑ کر چلنا اس وقت نظر آئے گا بندے کا کہ اس کے سامنے جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے. اللہ کی طرف سے حکم آنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے نا کہ اپنے ماں باپ کے اوپر آپ آگے بڑھ کر خرچ کریں. اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں. اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اپنے بہن بھائیوں کا خیال کریں, اپنے پڑوسی کا خیال کریں, غریب کا خیال کریں, بھوکے کا خیال کریں, یتیم کا خیال کریں. اللہ کی راہ میں جہاد ہو رہا ہے تو آگے بڑھیں, اس کے اندر جو ہے اپنا حصہ ادا کریں. اللہ کے دین کے پھیلانے کا معاملہ ہے اس کے اندر آگے بڑھ کے, یعنی کہ جو بھی اپرچونٹی اس کو ملتی ہے اپنا مال, یہاں پر خالصاً مال کی بات ہو رہی ہے. اب رزق وغیرہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا, مال کا لفظ ہے یہاں پر, کہ جو اپنے مال جو ہے وہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں. آگے یعنی بندہ اپرچونٹی ڈھونڈتا ہے کہ کہاں پر مجھے جو ہے نا وہ مال میں خرچ کروں اور اس طرح خرچ کروں کہ صرف مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے بس. اور اس میں ضروری نہیں ہے, اچھا یہ بھی ذہن میں بار بار تازہ کرنا چاہیے, لوگوں کو سکھانا بھی چاہیے کہ مال خرچ کرنے میں ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر دفعہ چھپا کر ہی دیں. ہم جو وہ حدیث بیان کرتے ہیں نا کہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے تو اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا, یہ بھی ضروری ہے. لیکن دکھا کر دینا بھی ضروری ہے بعض اوقات بغیر ریاکاری کی نیت کے, تاکہ لوگوں کو جو ہے نا وہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا نا کہ کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں یہ لوگ. کھلا خرچ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ دوسروں کو جو ہے وہ بنیادی طور پر ابھار رہے ہوتے ہیں, موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ سوسائٹی کو کہ وہ بھی جو ہے وہ خرچ کرے بغیر اپنے دل کے اندر ریاکاری لائے ہوئے. تو پہلی بات تو ہو گئی جو جنت کی دوڑ کر چلنے والے لوگ ہیں وہ ہیں جو اپنے مال جو ہے وہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں. دوسری ان کی جو صفت بیان کی گئی نا وہ ہے کیا ہے, یہ غصے کو پی جاتے ہیں, غصے کو پی جاتے ہیں. یہ سیکنڈ صفت ہے ان کی. ابھی یعنی کہ آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے, یہ ان لوگوں کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں جو کہ دوڑ کر جنت کی طرف جا رہے ہیں. اب غصے کو پی جانا, اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. جی
اس پر بات کرنے میں میں مزید آسانی آپ کے لیے کر دیتا ہوں. ہم احادیث پڑھتے ہیں کچھ یہاں سے, ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے وہ اس کو سمجھنا ہمارے لیے اور آسان ہو جائے گا. غصے کے حوالے سے یہ میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ کی کتاب راہ عمل ہے, وہ کھولی ہے ابھی آپ کے سامنے. یہاں سے احادیث پڑھیں گے انشاءاللہ. تو پہلے رفیق بھائی پہلی حدیث آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی تھی؟ جی آ رہی ہے بالکل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, طاقتور وہ شخص نہیں ہے جو کشتی میں دوسروں کو بچھاڑ دیتا ہے, بلکہ طاقتور تو در حقیقت وہ ہے جو غصے کے موقع پر اپنے اوپر قابو رکھتا ہے, یعنی غصے میں آ کر کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے. اب یہاں پر جو کی ہے وہ کیا ہے؟ یہاں پر جو کی بن رہی ہے اس حدیث کے اندر وہ کیا ہے؟ یہ والا جو سینٹینس ہے نا آپ کا, یہ کی ہے. یہ یہاں سے دیکھیں گے اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند, کہ کوئی بھی یعنی کہ غصے کی حالت میں بھی وہ ایسی حرکت نہیں کرتا جو اللہ رسول کو ناپسند ہو. یہ کی بن گئی اس کی غصے کی, ٹھیک ہے نا. سیکنڈ حدیث سے ساجد بھائی آپ پڑھیے گا, غصے کا علاج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, غصہ شیطانی اثر کا نتیجہ ہے, اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے, اور آگ صرف پانی سے بجھتی ہے. تو جس کسی کو غصہ آئے اسے چاہیے کہ وضو کرے. اس حدیث میں اور دوسری حدیثوں میں جس میں غصے کو شیطانی اثر کہا گیا ہے, وہ غصہ ہے جو اپنی ذات کے لیے آئے. رہا وہ غصہ جو مومن کو دین کے دشمنوں پر آتا ہے, وہ غصہ نہایت عمدہ صفت ہے. اگر کوئی دین کو تباہ کرنے آ رہا ہے تو اس وقت غصہ نہ آنا ایمان کی کمی کی علامت ہے. جزاک اللہ خیر. تیسری حدیث رضا بھائی آپ پڑھ لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں کسی کو کھڑے ہونے کی حالت میں غصہ آئے تو بیٹھ جائے, اس تدبیر سے غصہ چلا گیا تو فیہا, ورنہ لیٹ جائے. اس حدیث میں اور اس سے پہلے والی حدیث میں غصہ کو ختم کرنے کی جو تدبیریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں, تجربہ ان کی صحت پر گواہ ہے. جزاک اللہ خیر. اب دیکھیں ہم نے 3 احادیث پڑھی ہیں, اب آپ اس پر بات کر سکتے ہیں کہ غصے کو پی جانے والے, یعنی کہ جو سیکنڈ جو اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی ان لوگوں کی کہ جو دوڑ کر جنت کی طرف جا رہے ہیں, ان کی دوسری صفت کیا ہے کہ غصے کو پی جاتے ہیں. تو اب یہ بات کلیئر ہو گئی حدیث کی روشنی میں, تو اپنے الفاظ میں کوئی بھی بھائی اس کو بیان کر دیجیے. یعنی مومن وہ بندہ ہے جو کہ جب اس کو غصہ آئے تو غصہ آنے کے باوجود اس کو اپنے آپ پہ اتنا کنٹرول ہو کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کرے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہو. یہ غصے کو پی جانے کا ایک مطلب ہے کہ آپ اگر کوئی بندہ اس طرح اپنے آپ پہ اس طرح قابو رکھتا ہے, اس کا مطلب وہ اپنے غصے کو پی سکتا ہے. یعنی کہ یہ احتیاط ہونی چاہیے جتنا مرضی غصہ آ جائے کہ کوئی ایسی بات منہ سے نہیں نکلنی چاہیے. تو غصے میں عام طور پر غصہ دیکھیں, غصہ تو ایک کیفیت ہے. یہ آپ یہ نہیں کر سکتے, کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہو سکتا وہ کہے کہ مجھے تو غصہ آتا ہی نہیں ہے. غصہ تو آتا ہے انسان کو, ٹھیک ہے نا. تو عام طور پہ جو عمومی طور پہ جو غصہ آتا ہے, اس غصے میں ریئیکشنز کس طرح کے ہوتے ہیں؟ دو طرح کے ہو سکتے ہیں, ایک عملی اور ایک قولی. جی مطلب یعنی یا تو صرف اگر یعنی اس کا زور نہیں چل پا رہا, جس کو غصہ آ رہا ہے, تو وہ کوئی برا بھلا کہہ کر اس کو جو ہے وہ اپنا کر دے گا. لیکن اگر وہ طاقتور ہے اور اس کے اوپر رکھتا ہے تو دست درازی بھی کر سکتا ہے, اس کو مار پیٹ کر سکتا ہے, اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. یہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں غصے میں. یا یہ کہ اگر لانگ ٹرم بہت پلاننگ ہو تو کوئی ایسا پلان کرے کہ اس کا نقصان ہو بعد میں. یعنی یہ بھی سمجھ میں ایک چیز آتی ہے کہ کوئی ایسی مطلب پلان کیا کہ جی کچھ عرصے بعد اس کی بزنس کی جیسے اگر کوئی بات ہے تو اس میں اس کو نقصان ہونے لگے یا کچھ ہو. یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ دوسرے کے لیے نیگیٹو وہ
जज्बा पैदा होना जो है वो गुस्से की अलामत में आता है। बहुत खूब जी, पहले साजिद भाई फिर तारिक सईद भाई। जी हमें गुस्से में बाज दफा इंसान को इतना ज्यादा कंट्रोल होता है कि वो माशाल्लाह उस वक्त वक्ती तौर पे तो उसको वो सब्र कर लेता है, और उसके बाद वो जो है वो कोशिश में रहता है कि किस वक्त उसको नुकसान पहुंचाया जाए, जिस पर उसको गुस्सा आया, जिसकी बात उसको बुरी लगी। ये अक्सर हमने अपने नौकरी के सारे पेशा लोग हैं हम लोग, तो उसमें देखा है अक्सर कि बाज अफसरान जो है वो गुस्सा पी लेते हैं, फौरी तौर पे कंट्रोल होता है, लेकिन जब वो वक्त आता है इंक्रीमेंट्स का, बोनस का, किसी की तरक्की का, तो वो गुस्सा जो है वो उनके उस वक्त सामने आता है उनका। तो ये भी एक गुस्से का एक इजहार होता है कि बाज़ दफ़ा मेरिट पर होने के बावजूद भी वो उस शख्स को जिस पर उनको कोई बात उसकी बुरी लगी हुई होती है, और वो उसको उस मौके पर जबकि उनके पास वो मौका होता है, वो पूरी सज़ा देते हैं। तो ये चीज़ ज़हन में थी। जी तारिक भाई। जी, अगर आप हमें भाई ये जाए ना जेलों में जहाँ ये कत्ल के होते हैं वो अपने कैदी या फांसी वाले, तो उनसे अगर आप इंटरव्यू करें तो वो कहेंगे कि बस उस दिन अब मुझे क्या हुआ, क्या बस मैं उस दिन खौल उठा मेरा खून और मैं बस नहीं काबू कर सका। इवन तो कि बाकी फिर सारी जिंदगी उनकी पछताते हुए गुजरती और उसको भी पछता रहे होते हैं वो जो सजा हो चुकी होती, लेकिन बस वो एक जो वक्ती बहाल होता है उसी वक्त उसको काबू करने की जरूरत होती है जब ये आपके मिजाज के खिलाफ बात होती है। बाद में तो फिर थोड़ा सा सब्र आ ही जाता है, जैसे कोई गम भी होता है तो वो कहते हैं कि सब्र उसी वक्त चाहिए जब वो कोई मौत होती है, बाद में तो सब्र आ ही जाता है। तो इसी तरह गुस्से की भी यही हालत है। फिर इसके अलावा ये देखें आप, तलाकें जो हो जाती हैं, फिर वो ओ जी मैं उस वक्त गुस्से में आ गया, फिर वो उलमा के पास जा रहे होते हैं हलाले के लिए और इधर उधर वो मसले पूछ रहे होते हैं, ये फिका हनफी के मुताबिक क्या, फिका शाफी के। तो ये सारे गुस्से के नतायज हैं जो इंसान को तबाह बर्बाद कर देते हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत बचपन से ही बच्चों से ही इनको बच्चों की जरूरत होती, तरबियत की जरूरत होती, फिर वो ताकि मुस्तकबिल लाइफ में जो है वो अपने आप को कंट्रोल करने की उनके अंदर सलाहियत पैदा हो जाए। जज़ाकल्लाह खैर। यानी कि हमारे सामने अब इसके मुख्तलिफ पहलू आ गए हैं गुस्से के। गुस्से में इंसान जो है वो ज़बान भी उसकी जो है वो हदूद को तोड़ती है। कभी वो फहश बकता है, कभी गालियाँ बकता है, और कभी जो है वो बहुत सख्त और सुस्त अल्फाज निकालता है ज़बान से, कभी चीखता चिल्लाता है, धाड़ता है, और कभी ये अमली सूरत बन जाती है। अमली सूरत में वो हाथ कभी इस्तेमाल करता है, कभी ये अमली सूरत जो है वो शॉर्ट टर्म होती है, यानी कि फौरी रिएक्ट करती है। फौरी तौर पर जो है, जिस तरह अभी तारिक भाई ने बात की कि कोई शख्स किसी को वैसे पीट देता है, कोई शख्स किसी को जख्मी कर देता है, कोई किसी को कत्ल कर देता है, शौहर बीवी को तलाक दे देता है, तो ये चीज़ें जो है वो सामने आती हैं। ये शॉर्ट फौरी तौर पर हैं। लॉन्ग टर्म में भी चीज़ें आई कि लोग जो है वो गुस्सा पी नहीं जाते, दरअसल गुस्से को दबा लेते हैं अपने। वो गुस्सा अगर पी जाते तो गुस्सा खत्म हो जाता, गुस्से को दबा लेते हैं, दबा के फिर उस गुस्से को लॉन्ग टर्म में यूज़ करते हैं। चाहे वो किसी को कत्ल करने की प्लानिंग करना हो, जिस तरह की हम देखते हैं कि जिनकी लॉन्ग टर्म दुश्मनियाँ होती हैं, तो वो जो है वो यही काम कर रहे होते हैं कि लॉन्ग टर्म में प्लान कर रहे होते हैं किसको किस तरीके से मारना है। इसी तरीके से जो साजिद भाई ने बात की कि दुनिया में फिर वो अपना जो है ग्रज होती है उसको छुपा कर बैठे होते हैं, और फिर वक्त का इंतजार कर रहे होते हैं कि किस वक्त जो है इस काम को करना है। लेकिन जो लोग भी ये काम कर रहे होते हैं, खासतौर पर लॉन्ग टर्म में जो लोग कर रहे होते हैं, वो फिर जो हमने पहले कुरान में भी पढ़ा, वो फिर अपना ही शदीद नुकसान दोनों सूरतों में, यानी चाहे वो शॉर्ट टर्म वाले हों या लॉन्ग टर्म वाले हों, वो दरअसल अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। यानी अपना ही दिल भी जला रहे होते हैं, अपना ही अमल भी खराब कर रहे होते हैं, अपना ही राइट पाथ छोड़कर जो है वो फिर वो रिएक्टिव पाथ की तरफ चले जाते हैं, गलत रास्ते की तरफ चले जाते हैं। तो इसमें जो की हमारे सामने आई, जो रफीक भाई ने हदीस मुबारक से पढ़कर हमारे सामने रखी, तो बुनियादी चीज़ जो समझने की है वो ये कि गुस्से की हालत में जो है कोई भी ऐसा काम ज़बान से या हाथ से या अमल से नहीं होना चाहिए जिससे अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी भी हुक्म की खिलाफ वर्जी होती हो। अल्लाह ताला ने फहश गोई से मना फरमाया है, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गालियाँ देने से मना फरमाया है, और दस्त दराजी जो है वो करने से जो है मना फरमाया है, नाजायज़ दस्त दराजी। इसी तरह तलाक जो है वो कितना संगीन मामला है। इन सब चीज़ों पे जो है ना अगर हम गौर करें
تو غصہ جو ہے اس کے پیچھے کام کر رہا ہوتا ہے. اس لیے جو غصے سے بچنے کے طریقے ہیں وہ بھی حدیث مبارکہ میں ہمیں سکھا دیے گئے. اب ہم نے دیکھ لیا کہ جی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پانی استعمال کرنے کا طریقہ بتایا کہ غصہ جو ہے وہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے, اور آپ جو ہے اگر غصہ آ جائے تو آپ وضو کریں. اگر فوراً آپ وضو نہیں بھی کر سکتے تو ایٹ لیسٹ جو ہے اپنا منہ جو ہے وہ کم از کم آپ دھو لیں, تھوڑا سا پانی سر کے اوپر اپنے جو ہے نا وہ ڈال لیں فوری طور پہ. تو آپ اس سے بھی دیکھیں گے کہ آپ کی کیفیت جو ہے نا وہ کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گی. اسی طرح جو دوسری حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں, تو اس صورت میں آپ کا غصہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا. تو یہ والے جو اعمال ہیں, ان اعمال کو خود سیکھنا اور پریکٹس کرنا اور پھر اس کی تعلیم دینا اپنے گھروں کے اندر اور اپنے آس پاس, یہ بڑا ضروری ہے. اس سے آپ دیکھیں گے کہ معاشرے کے بہت سارے مسئلے تو انہی چیزوں سے حل ہونے شروع ہو جائیں گے. ساجد بھائی کچھ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, ہمیں تو بات ہو گئی, سوری. ٹھیک. تو یہ چیزیں نا ہمارے, آپ دیکھیں گے گھروں کے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. گھروں میں جو جھگڑے ہوئے ہوتے ہیں, شوہر بیوی کے جھگڑے ہوئے جناب, وہ ٹھیک ہے ہوتا ہے جھگڑا, لیکن یہ کہ وہ اس کو جو ہے وہ غصے کے عالم میں کچھ ایسا کام کر دینا جس سے پھر وہ جو ہے وہ ایک چیز طویل ہو جاتی ہے اور اس کے بڑے نقصانات جو ہوتے ہیں. غصے کے اندر ایسا غصہ کہ جس میں بس پتہ چلا جی غصہ آیا, بچوں کو کوٹ دیا اس کے اندر, اور پھر بچوں پہ جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کے نفسیاتی اثرات, وہ ساری زندگی نہیں جاتے. وہ یہ طارق بھائی ہمارے جو ہے وہ جو ہے اس کے ایکسپرٹ ہیں ایجوکیشن کے, تو یہ بتا سکتے ہیں اس پر کہ بھئی جو آپ جو ہے نفسیاتی اثرات ان چیزوں کے جو ارلی ایج میں جو بچے کے اوپر پڑ جاتے ہیں, پھر ساری زندگی جو ہے اس کے ساتھ چلتے ہیں. اگر آپ بچپن میں اس کو جو ہے خوفزدہ کر دیتے ہیں تو وہ ساری زندگی خوفزدہ شخصیت رہتا ہے وہ. اسی طرح اگر آپ اس کو بچپن میں دلیر بنا دیتے ہیں تو ساری زندگی دلیر رہتا ہے وہ. تو یہ جو ہے نا اس میں ہمیں یہاں سے سبق مل رہا ہے کہ اپنے آپ کو, اپنی سوسائٹی کو, اپنے گھروں کو, اپنے دفاتر کو اس سے بچانا جو ہے. اور یہ سیکنڈ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی ان لوگوں کی جو دوڑ کر جنت کی طرف جا رہے ہیں. تو اس لیے دوڑ کر جانے کا مطلب ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کا مطلب ہے کہ آپ دوڑ رہے ہیں غصہ کنٹرول کرنے میں. جی طارق بھائی. اسی بارے میں چھوٹا سا وہ میں نے پڑھا تھا واقعہ, وہ ٹیچر کیسے وہ ٹریننگ دے رہا ہوتا اپنے اسٹوڈنٹس کو کنٹرول کرنا, کہ ایک اسٹوڈنٹ کو, بچے کو وہ کلاس کے سامنے کھڑا کر لیتا اور دوسرے بچوں کو کہتا ہے, مطلب لاسٹ جو 10-15 منٹ آخری ہوتے ہیں ہوم ٹائم سے پہلے, کہ آپ اس کو تانے دیں اور اس کو تنگ کریں اور اس کو تھوڑا وہ سکھا دیتا ہے مطلب تہذیب کے دائرے میں, کہ جس سے اس کو غصہ آئے, اور اس نے کہنا ہے کہ آپ نے اپنا غصہ کنٹرول کرنا ہے. اور وہ کافی وہ کہتے رہتے ہیں, وہ ساری کلاس کو تنگ کرتی ہے اور چھیڑتی ہے, اور کبھی وہ جواب دیتا ہے, لیکن آہستہ آہستہ پھر اس کی ٹریننگ شروع ہو جاتی. تو یہ میں نے ایک بڑی مزیدار کہانی پڑھی تھی, مجھے بڑی پسند آئی, میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. جزاک اللہ خیر. اور ہمیں تو روزمرہ ایسی صورتحال پیش آتی ہے, تو روزمرہ ہمیں تو اس کے ڈیمو بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, روزمرہ میں اس کو اختیار کر لیا جائے. اچھا, تیسری بات جو آ رہی ہے انہی لوگوں کی کہ جو جنت کی طرف بھاگ کے جانے والے, دوڑ کے جانے والے لوگ ہیں, کہ وہ دوسروں کے قصوروں کو معاف کر دیتے ہیں. اس پر بھی ایک حدیث پہلے پڑھ لیتے ہیں. یہ آپ طارق بھائی آپ ہی پڑھ دیجئے. قدرت کے بعد باوجود معافی کا اجر. جی یہاں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا, اے میرے رب, آپ کے نزدیک آپ کے بندوں میں سے کون سب سے پیارا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا, وہ جو انتقامی کارروائی کی قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دے. اگلی بھی پڑھ لیجیے. غصے پر قابو پانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو خلاف حق بولنے سے اپنی زبان کی حفاظت کرے گا, اللہ اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا, اور جو اپنے غصہ کو روکے گا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عذاب کو اس سے ہٹائے گا, اور جو خدا سے معافی مانگے گا, خدا اس کو معاف کر دے گا. اچھا, اب دیکھیں یہاں پہ یہ جو ہے یہ والی بات بھی آ گئی کہ جو غصے کو روکے گا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے عذاب کو ہٹائے گا اس سے, ہے نا, اور زبان کی حفاظت کرے گا. جو بندہ اپنی زبان کی حفاظت کرے گا, یعنی اپنی زبان سے تو آپ دوسروں کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں نا, جب اپنی زبان بند کریں گے دوسروں کی برائی کرنے پر, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کا عیب بھی چھپائے گا.
اور یہ ایک اور نقطہ یہاں پر آیا ہے کہ جو خدا سے معافی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. اور یہ والی جو بات آئی ہے کہ جو انتقام کی کاروائی کی قدرت رکھنے کے باوجود معاف کر دے, یہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سب سے پیارا ہے. فرمایا کہ آپ کے بندوں میں سے کون سب سے پیارا ہے, یہ دیکھیں کون سب سے پیارا ہے. سب سے پیارا کی بات ہو رہی ہے, کمپیریٹو بات ہو رہی ہے کہ انتقامی کاروائی رکھنے کے باوجود جو ہے اس نے معاف کر دیا. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ والی جو ہمارے سامنے یہ جو دو نقطے آ رہے ہیں, غصے کو پی جانے والے, یعنی یہ قیامت میں بھی انسان کو بچائیں گے, اور یہ جو ہے دوسروں کے قصور معاف کر دینے والا اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود اسی آیت میں بھی فرما دیا نا, اگر آپ دیکھیں اس کا اگلا ٹکڑا, ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی پسندیدگی بیان فرما رہے ہیں یہاں پر. اچھا یہ آواز نہیں آ رہی. جی اب آ رہی ہے آواز؟ جی اب آ رہی ہے. جی کہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں چاہے وہ خوشحال ہوں یا بدحال, اور جو ہے وہ غصے کو پی جاتے ہیں, غصہ کنٹرول کرتے ہیں اپنا, دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں, اگر طاقت رکھنے کے باوجود قصور معاف کر دیتے ہیں, تو یہ اللہ کو بڑے پسند ہے. ٹھیک ہے, یہ جو تین باتیں آ گئی ان لوگوں کی جو دوڑ کر جنت میں جانے والی, جنت کی طرف جانے والی. اور چوتھی بات فرمائی جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں, تو معان اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور وہ اس سے اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں. اب یہ پہلے تو اس نقطے کو ذرا آپ کلیئر کریں کہ گناہ کا ارتکاب کر کے اپنے اوپر ظلم کرنے کا کیا مطلب ہے. ظاہر ہے اس کی جو دنیا بھی خراب ہوگی اس کی اپنی, اور آخرت بھی. تو دراصل انسان اپنے ہی اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے جب وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے. اس کو جو جزا و سزا تو وہ تو ملی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. صحیح, یعنی کہ وہ اپنے آپ کو دنیا کے اندر بھی جو ہے وہ محبوس کروا رہا ہے, اور آخرت کے اندر بھی جو ہے نا گناہ کر کے آخرت کے اندر بھی اپنے آپ کو ہی جہنم کے اندر لے کے جا رہا ہے, تو اپنے اوپر ہی ظلم کر رہا ہے. تو ان کے لیے فرمایا کہ یہ لوگ جن کو اللہ یاد آ جاتا ہے اور اپنے قصوروں کی, ایسا دیکھیں ایسا نہ ہونا تقریباً ناممکن ہے کہ انسان سے گناہ کا ارتکاب ہو ہی نہ, یا کبھی بھی کوئی فحش سرزد ہو نہ, اس سے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے, کوئی نہ کوئی ایسی چیز, کچھ نہ کچھ. اور کچھ نہیں ہوگا تو راستے میں جاتے جاتے نامحرموں پہ نگاہ پڑتی ہے, اور آج کل تو ہاتھ میں گیجٹس ہیں, کسی کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے, کسی کے سامنے لیپ ٹاپ ہے, انٹرنیٹ کے لامحدود ایکسیس ہیں, یوٹیوب ہے, سوشل میڈیا ہے. تو یہ مطلب پھر گھروں سے باہر نکلیں, بازار ہیں, بازاروں کے اندر جو ہے وہ کھلے عام جو ہے وہ نامحرمات جو ہے ان کا آنا جانا ہے, گزر ہے ان کا. تو اس ساری کیفیت کے اندر جو ہے نا وہ انسان کہیں نہ کہیں ضرور اس سے جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی چوک ہو جاتی ہے, کوئی نہ کوئی اس سے غلطی ہوتی ہے انسان سے. لیکن غلطی ہونا یا چوک ہونا یا گناہ ہونا وہ جو ہے اللہ کے نزدیک اتنا بڑا نہیں ہے جتنا یہ کہ اس کو پھر بندہ فوراً اللہ کو یاد کر کے اللہ سے معافی نہ مانگے اس کو. اور اگر بندہ یہ کام کر دے تو اب یہ والا بندہ بھی جو ہے نا, یعنی کہ یہ چوتھی صفت بن جاتی ہے ان لوگوں کی جو دوڑ کر جنت کی طرف جانے والی. اور ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دیدہ و دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے ہیں. یعنی جیسے ہی ان کو دیدہ و دانستہ کیے پر اصرار کا مطلب کیا ہوتا ہے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں خود جو ہے نا, یعنی یہ جو غلطی کر کے قصور کی معافی مانگتے ہیں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں خود احساس ہو جاتا ہے یار غلطی ہو گئی, یہ نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے. تو آپ خود اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں, خود آپ سجدے میں چلے جاتے ہیں, ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اللہ کے سامنے, اللہ معاف کرتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یا تو انسان کو احساس نہیں ہوتا یا وہ احساس کرنا نہیں چاہ رہا ہوتا, تو اس صورت میں کوئی دوسرا اس کو احساس دلاتا ہے, سلیقے سے, یہ نہیں کہ بے عزت کرنے کے لیے, لیکن کوئی دوسرا اس کو احساس دلاتا ہے کہ دیکھیں صاحب آپ نے یہ کام کیا, یہ درست کام نہیں تھا, آپ کو یہ بات اس طرح نہیں کرنی چاہیے تھی, آپ کو یہ نہیں بولنا چاہیے تھا, آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ غلط کام ہے, گناہ کا کام. تو اب جو ہے وہ بندہ, یعنی یہ ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈ, یہ یہاں پر ایٹیٹیوڈ چینج کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ یہاں پر ہم نے اپنے رویے چینج کرنے ہیں. رویہ یہ ہے کہ میں اتنا اوپن ہوں کہ اگر کوئی دوسرا مجھے میری غلطی کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کرتا ہے, چاہے وہ میری بیوی ہو, چاہے وہ میرا بچہ ہو, چاہے وہ میرے بہن بھائیوں میں سے ہو, ماں باپ میں سے ہو, یا دوستوں میں سے ہو, یا انجانے لوگوں میں سے ہو,
بعض औक़ात अनजाने लोग भी होते हैं, रास्ते में चलते हुए हमसे कोई गलती हो जाती है, कोई अनजाना नेक आदमी आके हमारे करीब आके हमें बताता है कि साहब देखिए आप से ये चीज़ आपने की है जो कि आपको नहीं करनी चाहिए थी। तो उसमें जैसे ही अपना कसूर पता चलता है, बंदे को पता होता है कि भाई मैंने किया है, गलत किया है मैंने, तो उस वक्त फिर उस पर इसरार नहीं करता, बल्कि फौरन बैकआउट करता है, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है, अल्लाह ताला से माफी मांगता है। जी तारिक भाई फरमाइए। हम मगरब की बहुत सारी नकाली करते हैं, उसमें अब ये एक और रुझान में आ गया कि अगर हमें साफ पता चल रहा होता है कि एक बड़ा मौका है जहां हमें थोड़ा सा उसमें दखल देना चाहिए, जैसे आप फरमा रहे हैं कि हमें उसको बताइए भाई ये इस तरह नहीं, इस तरह ये सही नहीं है, उसका मतलब एहसास दिलाते हैं। लेकिन अब वो जो एक माइंड योर ओन बिजनेस वाला पढ़े लिखे लोगों में मैं रुझान देख रहा हूँ कि वो कहते हैं नहीं भाई ये उसके ज़ाती मामला में कैसे हम दखल दे सकते हैं। हालांकि ये ज़ाती मामला नहीं, ये तो आखिरत का मामला है, और अगर आपके अंदर अखलास है और वाकई आप उसके मोहसिन हैं तो आपको अपनी जो उसके साथ ताल्लुकात है, अगर थोड़ी सी उसको आप मुश्किल सूरत हाल में डाल के भी उसको थोड़ा सा अगर वो समझ जाता है और वो उससे बच जाता है तो ये बुरी बात नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा तारिक भाई आपने। इसलिए अल्लाह ताला ने ये फरमाया कुरान अज़ीम शान में कि जो बंदे अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हैं वो लोमत लाइम यानी जो मलामत करने वाले की मलामत को इग्नोर कर देते हैं। वो यानी कि अगर कोई हमें ये मलामत ही है ना कि हम किसी को कुछ कहें और वो कहे कि माइंड योर बिजनेस, तुम कौन होते हो बोलने वाले, तो उसने मलामत ही किया ना हमको। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो मलामत कर भी रहा है तो उसको मलामत करने दो, तुम अपना काम करो। तो हमें ये काम करना भी है और सिखाना भी है लोगों को कि भाई ये जो है ये मैं अपनी साथ के लिए नहीं कर रहा, इस भाई की बेहतरी के लिए कर रहा हूँ कि ये जहन्नुम में जाएगा अगर ये इसको हमने सही रास्ता नहीं बताया तो ये इसकी भलाई के लिए हम ये काम कर रहे हैं। और जाहिर है भलाई का काम आप पूरे दर्द दिल के साथ करते हैं, अमूमन तन्हाई में करते हैं, ये नहीं करते कि पब्लिक में खड़े होकर उसको आप। तो इस तरह पहले अपने रवैये चेंज करने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को ओपन रवैया बनाने चाहिए कि अगर कोई हमें बाज़ औक़ात होता है कि ख़वातीन अगर तवज्जो दिलाएं तो हमें गुस्सा आता है कि अरे ये इसने बीवी ने कैसे बोल दिया। तो हालांकि भाई अगर उसने एक बात की तरफ तवज्जो दिलाई है और वो वाकई मेरी गलती थी तो मुझे ठीक कर लेना चाहिए। व्हाट्स रॉन्ग, मतलब उसमें तो कोई, बल्कि तो अच्छी बात है कि भाई वो इतनी अच्छी बीवी अल्लाह ताला ने आपको दी कि वो आपकी जो है ना गलती की तरफ आपको निशानदेही करके बता रही है बजाय इसके कि उसको छुपाने के। तो ये एक रवैया बन जाता है। तो इस तरह अब हमने जो है वो 4 चीज़ें हमारे सामने आ गई हैं इस पूरे डिस्कशन के अंदर कि पहली बात जो हमने सीखी कि दौड़ कर जन्नत की तरफ जाने वालों की अल्लाह ताला ने 4 निशानियां बताई। पहली ये कि वो अपने माल खर्च करते हैं अल्लाह की राह के अंदर, चाहे उनके हालात कैसे भी। दूसरी है कि वो गुस्से को पी जाते हैं। तीसरी है कि वो लोगों के कसूर जो हैं उनको माफ़ कर देते हैं। और चौथी है कि कोई भी फहश काम या कोई गुनाह का काम हो जाए तो फ़ौरन जो है वो अल्लाह ताला से अपने कसूर की माफ़ी मांगते हैं। और इन सारे कामों को बढ़ के, ये है दौड़ने का मतलब है इन सारे कामों के अंदर बढ़े हुए होते हैं। वो खर्च ज़्यादा कर रहे होते हैं, गुस्से को ज़्यादा कंट्रोल कर रहे होते हैं और जो है वो कसूरों को माफ़ कर रहे होते हैं, इग्नोर कर रहे होते हैं लोगों को और अल्लाह ताला से तौबा करते चले जाते हैं। फिर इनके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसे लोगों की जज़ा उनके रब के पास ये है कि वो उनको माफ़ कर देगा और ऐसे बागों में उन्हें दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और वहाँ वो हमेशा रहेंगे। कैसा अच्छा बदला है नेक अमल करने वालों के लिए। तुमसे पहले बहुत से दौर गुजर चुके हैं, ज़मीन में चल फिर कर देख लो कि उन लोगों का क्या अंजाम हुआ जिन्होंने अल्लाह के अहकाम और हिदायत को झुटलाया। यानी कि जो अभी हम अहकाम और हिदायत पढ़ते हुए आ रहे हैं, अगर इनको झुटलाएंगे, नहीं मानेंगे इन चीज़ों को, इस पर अमल नहीं करेंगे, तो फिर जो अल्लाह ताला ने पहली कौम में जिनको पर अजाब भेजा तो उसी तरह के अंजाम का हमें जो है वो सामना करना पड़ेगा। उसके बाद अगले नुक्ते पे चलते हैं। अल्लाह रब्बे करीम फरमाते हैं कि दिल शकिस्ता ना हो, गम ना करो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। अब ये देख रहे हैं कि यहाँ पर अल्लाह ताला की तरफ से कितनी बड़ी ये जो है ना वो एक बड़ी मोटिवेशन और अल्लाह ताला की तरफ से पुष्टिबानी है बहुत बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से, अगर इस आयत का आप देखें। और फिर आगे फरमाया रब्बे करीम ने कि तुम्हें चोट लगी है तो इससे पहले ऐसी ही चोट तुम्हारे फरीक मुखालिफ को भी लग चुकी है। ये तो ज़माने के नशेब व फराज हैं जिन्हें हम लोगों के दरमियान गर्दिश देते रहते हैं। तुम पर यह वक्त इसलिए लाया गया कि अल्लाह देखना चाहता था कि तुम में सच्चे मोमिन कौन हैं और उन लोगों को छांट लेना चाहता था जो वाकई रास्ते के गवाह हैं। क्योंकि जालिम लोग अल्लाह को पसंद नहीं हैं
اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا۔ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ یہ آیات و غزوہ احد کے تناظر میں نہیں ہیں، لیکن جنرل جو یہاں سے ہمیں سبق مل رہا ہے وہ کیا ہے، اس پر کوئی بھائی اگر بات کرنا چاہیں۔ ہمیں بھی روزمرہ کی زندگی میں چوٹیں لگتی رہتی ہیں نا، آزمائشیں آتی رہتی ہیں، پریشانیاں آتی رہتی ہیں، تو کیا کیفیت ہوتی ہے انسان کے اس وقت؟ کسی کی اچانک جاب چلی جاتی ہے، کسی کے اچانک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بچہ بیمار ہو جاتا ہے، پیسوں کا لاس ہو جاتا ہے۔ آپ بات کر سکتے ہیں اس موضوع پہ، کوئی بھی بھائی ہاتھ اٹھا کے بغیر ہاتھ اٹھائے بات کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت کیا کیفیت طاری ہوتی ہے بندے کے اوپر؟ اس میں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جس کو وہ کہتے ہیں کہ ڈس ہارٹ نہیں ہونا چاہیے، اور آگے جو ہے وہ بہتری کی امید کی جو ہے وہ رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ جیسے کہا ہے کہ تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے۔ یہ تو زمانہ کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں، یعنی کبھی کسی کے ساتھ اچھی بات ہو جائے گی تو کبھی کسی کے ساتھ جو ہے وہ غلط یا بری بات بھی ہو سکتی ہے، جو یعنی یہ زندگی میں اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن اس کہہ لیں چوٹ لگنے سے یا کسی مشکل سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ ہی کی طرف جو ہے وہ رجوع رکھیں اور اس سے مانگیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جی طارق بھائی، پہلے طارق بھائی پھر ساجد بھائی۔ جی یہ جو چوٹ کی بات ہے، چونکہ اس سے تھوڑا ہی عرصہ پہلے بدر کا واقعہ ہو چکا تھا، تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ تم سے پہلے تمہیں جو چوٹ لگی، اس سے پہلے تمہارے مخالف فریق کو بھی چوٹ لگ چکی ہے، تو جیسے ان کو وہ شکست ہوئی تھی۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو ایک بہت سخت آزمائش تھے، بدر والے بھی تو تھے، لیکن یہ تو بہت ضبط، یہ جو احد کا واقعہ ہوا اس میں جیسے وہ 50 ان کی تیر اندازوں کی ڈیوٹی لگائی گئی، پھر اس کے بعد انہوں نے جگہ چھوڑی تو پھر جو صحابہ شہید ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ ایک اس سے پہلے کہیں ذکر آیا تھا کہ یہ جو اس میں اوپر نیچے نشیب و فراز آئے احد کے دوران ہی، تو اللہ ان کی جو اخلاص تھا اور ان کی ایک قرب اللہ کی راہ میں شہادت کی ایک تڑپ تھی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اب ہم چلتے ہیں باہر، احد میں چل کے لڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک بہت بڑا وہ شہادت کا رتبہ بھی دینا چاہتے تھے، تو یہ بھی ایک چھانٹ لینا چاہتا تھا کا مطلب ہے۔ اور دوسرے جو جن لوگوں نے مطلب پیٹھ دکھا دی، جیسے وہ شروع میں ہی عبداللہ بن ابی لے کے چلا گیا، پھر اس کے بعد ایک اور گروہ چلا گیا، تو یہ ان کا بھی ٹیسٹ ہوا، امتحان میں تھے وہ بھی اس وقت، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے اس وقت ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے، وہ ان کا بھی ایک امتحان تھا، تو یہ سارا اسی واقعے کا ذکر ہے۔ جزاک اللہ خیر طارق بھائی۔ جی رفیق بھائی۔ جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں دنیا میں کوئی فرد یا کوئی معاشرہ یا کوئی قوم کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو پوری زندگی ہمیشہ خوشیاں ہی ملیں یا ہمیشہ فتوحات ہی ملیں، بے شک وہ قوم کتنی سمجھدار یا طاقتور ہو، زندگی میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جب ہمارے پہ کوئی چوٹ لگے، ہمارے پہ مشکل آئے، یا ہماری جو خواہش ہے وہ پوری نہ ہو یا ہمیں شکست ہو، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنا تزکیہ نفس کریں، ہم اس پہ سوچیں کہ اس میں ہم سے کیا غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ ہمیں جو ہے نا شکست ہوئی ہے، یہ چیز ہم سے چھوٹ گئی ہے، تو اس میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنے مومن بندوں کی ڈھارس باندھ رہا ہے کہ اگر کبھی کوئی زندگی میں کوئی غم مل جائے یا کوئی شکست ہو جائے تو اس میں غمگین نہیں ہونا، بلکہ اس سے سبق حاصل کرنا ہے، اور یہ ایک دنیا کے زمانے کے ایام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مختلف بندوں پہ مختلف اوقات میں پھیرتا رہتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس جو ہے نا اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی مقصد کار فرما ہوتا ہے، کہ جیسے اس میں یہ دیکھنا یہ تھا کہ مومنوں سے جو منافق لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو
اس میں سے چھانٹ کر علیحدہ کرنا تھا. تو اسی طرح جب بھی کبھی کسی قوم پہ یا کسی فرد پہ یا ہم پہ جو مشکل وقت آئے یا کوئی ایسی تکلیف آئے تو ہمیں اس میں صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور ہمیں اپنے اس معاملات میں غور کرنا چاہیے کہ اس میں ہماری کوئی غلطی تو نہیں ہے, جو ہم اس میں کچھ اگر کوئی کمی بشی ہم سے اس میں ہو گئی ہے, کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مستقبل میں ہم اس کا اعادہ نہ ہم سے ہو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں. جزاک اللہ خیر. جی ساجد بھائی کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ جی حامد بھائی الحمدللہ ساتھیوں نے ساری بات کی ہے ماشاءاللہ. میرے بھی وہی چیز ذہن میں تھی, بس چھوٹی سی چیز کا اضافہ اس میں جو ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ کہ اللہ پاک مومنین کی جو ہے وہ آزمائش کرتے ہیں اس دنیا میں, اور مومنین پر اکثر جو ہے وہ آزمائشیں زیادہ آتی ہیں. تو انسان کو ہر حال میں جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے جو بھی آزمائش آتی ہے اس کے بعد اس پر اللہ پاک ہر ایک پر اجر بھی ہوتا ہے, حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھ جائے راستے میں تو اس پر بھی اللہ پاک اجر عطا فرماتے ہیں. تو انسان کو جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ دل شکستہ نہیں ہونا چاہیے اور اللہ پاک کی طرف رجوع کرنا چاہیے, اور مومنین جو ہے نا ہمیشہ ہر حال میں اللہ کی طرف اللہ ہی سے رو لگاتے ہیں. بس یہ چھوٹی سی بات ہے. جزاک اللہ خیر. کافی ہم نے جو ہے اس پر سیر حاصل اس کے مختلف پہلوؤں پر بات کی ہے دل شکستگی کے, کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو بندے اللہ پر ایمان لائے ہوں تو اب ان کو دنیا کے اندر بس آسانیاں ہی آسانیاں ملیں گی ساری, اور نعمتیں ہی نعمتیں ملیں گی اور کسی مشکل سے ان کا پالا نہیں پڑے گا, بلکہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم تمہیں بھوک سے بھی آزمائیں گے, خوف سے بھی آزمائیں گے, تمہاری آمدنیوں کے گھاٹے سے بھی آزمائیں گے. یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں. خوف کبھی بیماریوں کا خوف بھی ہوتا ہے, کبھی دشمن کا خوف بھی ہوتا ہے, کبھی دشمن حملہ بھی کرتا ہے, کبھی شکست بھی ہوتی ہے. یہ اجتماعی طور پہ بھی ہوتا ہے, انفرادی طور پر بھی ہوتا ہے. لیکن کسی صورت میں بھی اچھا یہ کیفیت بھی ہوتی ہے بعض اوقات دل شکستہ کرنے والی, جس طرح کہ غزوہ احد کی مثال لے رہے ہیں نا, اسی پر بات چیت چل رہی ہے کہ 1000 میں سے 300 بندے اچانک نکل گئے بیچ میں سے واپس. اب کتنی بڑی دل شکستگی والی کیفیت ہے کہ اس کے بعد دل شکستہ ہوئے لوگ کہ 2 اور قبیلوں نے طے کر لیا کہ بھائی اب تو ہم نہیں لڑ سکتے بھائی, اب نکل, اب یہاں سے واپس جانا ہی بہتر ہے. تو 2 لوگ اور بھی 2 قبیلے دل شکستہ ہو گئے اس حرکت کی وجہ سے. تو اگر آپ دیکھیں تو آج بھی یعنی مسلمانوں کے اندر ایسے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں, اس طرح کی کیفیت پیدا کی جاتی ہے کہ ایک بہت ہی بلیک پکچر دکھائی جاتی ہے پورے معاشرے کی اور مسلمانوں کی کیفیت کی, اور پھر یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے بھائی اب کچھ نہیں ہو سکتا یار, یہ سب ختم ہو چکا ہے, یہ قوم تو اب بس یہ قوم اب کچھ نہیں کر سکتی, یہ تو اب ڈنڈے کی قوم ہے, اب تو کہ امام مہدی آئیں گے وہی کچھ کریں گے. تو مطلب یہ ساری اگر آپ چیزوں کا تجزیہ کریں تو یہ دل شکستگی والی یہ چیزیں ہوتی ہیں. یعنی کہ وہ لوگ جو خود مایوس ہوتے ہیں وہ سب کے دلوں کو توڑنا اور سب کو مایوس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں بیسیکلی. تو لیکن اللہ رب کریم نے یہ باقاعدہ ہمیں ہدایت کی ہے کہ نہ تو دل شکستہ ہونا ہے, نہ مایوس ہونا ہے, نہ جو ہے ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے دامن کو چھوڑنا ہے. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جس حال میں ہیں اسی حال میں رہیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے, بلکہ فرمایا کہ تم غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. یعنی کہ جیسا اللہ جو ہم ڈسکس کرتے آ رہے ہیں ویسا ایمان اگر ہم اپنا بڑھاتے چلے جائیں گے اور ایمان کے مطابق ہمارا عمل بڑھتا چلا جائے گا تو غلبے کی طرف یعنی کہ غالب ہونے کی طرف جو ہے ہمارا سفر جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھے گا. طارق سعید بھائی یہی جو آپ نے بات کی دل شکستگی والی, تو اس کی آج کل بڑی لیٹسٹ مثال یہ جو سازشی تھیوری آج کل سوشل میڈیا میں گھوم رہی ہیں کہ وہ ہمیں ایسی ویکسین لگا دیں گے ایونچولی, اس میں چپ لگے ہوئے ہوں گے جو ہمارے جسموں میں چلے جائیں گے, اور پھر ہمارے مسلمانوں کے لیے خاص طور پر وہ تیار کی گئی ہے, اور وہ چپ جو ہے وہ دین ہمارے جینز میں سے نکال دے گی, ہمارے سسٹم سے دین ہمارا اسلام وہ نکل جائے گا. مطلب یہ اس سے زیادہ اور کیا دل شکستگی والی بات ہو. بالکل ٹھیک کہ یہ اور اس جیسے جتنے بھی طریقے استعمال کیے جاتے ہیں اس میں ہم نے خود سمجھنا ہے اور لوگوں کو سمجھانا ہے کہ آپ کو مایوس کسی صورت میں نہیں ہونا ہے. دل شکستہ آدمی تو لڑ ہی نہیں سکتا نا, وہ تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. ہم نے تو ابھی تک جو پڑھتے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں آگے بڑھنے کا, نیکیاں پھیلانے کا, برائیوں کو روکنے کا. یہ اگر دل ٹوٹا ہوا ہے آپ کا, آپ مایوس ہیں, تو آپ کبھی بھی کام نہیں کریں گے. یہ کام تو وہی آدمی کرتا ہے جس کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے اور جس کو اپنی جنت بھی سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے اور کامیابی بھی سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے اس کو, یار میں تو آگے بڑھوں گا, جنت ملے گی, کامیابی ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے. تو اس لیے جو ہے نا مطلب یہ جو مایوسیوں کو توڑنے کا کام
اور لوگوں کے اندر جذبہ اور ہمت پیدا کرنے کا کام جو ہے نا یہ اس وقت ہمیں بڑے پیمانے پہ کرنا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اگلا نقطے پہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ جس طرح سے ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ اب ہمارے یہاں تو بڑی سستی جنت جو ہے وہ سیل ہو رہی ہوتی ہے کہ بھائی اتنی تسبیحات فلاں پڑھ لو اور یہ فلانا کام کر لو تو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ حالانکہ اللہ رب کریم تو یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانیں لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے۔ اس پر کوئی بھائی بات کرنا چاہتے ہیں اس نقطے پر؟ بہت واضح نقطہ ہے۔ اللہ نے دیکھا ہی نہیں کا کیا مطلب ہے یہ؟ اللہ نے آزمایا ہی نہیں ہے ابھی تک۔ آزمائش کے بغیر جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ اوپر والے جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو آزمائش میں ڈالتا رہتا ہے، اور آزمائش میں ڈال کے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس کے ایمان کی کیا حالت ہے۔ تو اس لیے یہ ایسا نہیں ہے جیسے ابھی آپ نے مثال دی تھی سورہ بقرہ کی جو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، وہ مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اسی آیت کے شروع میں ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں صبر کرتے ہیں، تو اللہ کے ساتھ رجوع کرتے ہیں، تو وہی کامیاب بندے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جی طارق بھائی کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، میں پہلے سے ہاتھ کھڑا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ پہلے سے آپ کا پہلا ہینڈ ریز ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اچھا اس کے نا دو، رضا بھائی کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی میں تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا اسی سلسلے میں جو آپ نے سوال کیا ہے کہ دیکھا ہی نہیں، یہ اللہ کے لیے اگر استعمال ہو رہا ہے تو مطلب یہ تھوڑا سا کنفیوزنگ کہہ سکتے ہیں ہے، کیونکہ اللہ کے علم میں تو تمام چیزیں ہیں جب سے مطلب یہ کہ اس کی ہے، تو یہ اس پیرائے میں اس کو کہنے سے کیا مطلب مراد ہے، یہ آپ اگر تھوڑا سا وضاحت کر دیں کہ دیکھا ہی نہیں، کیونکہ اللہ کے علم میں تو ہر چیز ہے، اللہ کی اگر اس کو دیکھا جائے تو اللہ کو تو پتہ ہے کہ کون کس کے ساتھ ہے کیا ہے، یہ تمام چیزیں تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن غالباً مجھے جو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ لوگوں کو نہیں لوگ نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ اللہ اپنے اوپر رکھ کے کہہ رہا ہے، یہ بات کیا یہ ایسا ہی ہے؟ پہلے ساجد بھائی کی بات لے لیتے ہیں۔ ساجد بھائی فرمائیے۔ حامد بھائی یہ سمجھ میں جو رضا بھائی نے ابھی سوال کیا اس میں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ابھی ہم سب کے سب سارے انسان مومنین جو ہیں وہ انڈر آبزرویشن ہے اللہ پاک کے سامنے، تو اس لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا نہیں، یعنی جانتا تو ہے اللہ پاک، لیکن سارے چونکہ ابھی ہمارا وہ وقت پورا نہیں ہوا، زندگی ہماری رواں دواں ہے، اور اس میں آزمائشیں اللہ پاک دے رہے ہیں اور دیں گے بھی، تو اس لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں، جہاں تک میری سمجھ میں آ رہی بات کہ ابھی فی الحال انڈر آبزرویشن ہے سارے۔ جزاک اللہ خیر۔ اس میں نا دونوں ہی پہلو ہیں رضا بھائی، اور باقی بھائیوں سے بھی میں عرض کروں گا کہ ایک جو رفیق بھائی نے پہلو پیش کیا وہ پہلو بھی ہے اس کے اندر کہ ابھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تمہارے پر وہ آزمائش ڈالی ہی نہیں ہے، کہ ابھی تمہیں اس ٹیسٹ کے اندر ڈالا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ جہاں پہ اللہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ تم جو ہے نا وہ جان لڑا کے دکھاتے بھی ہو کہ نہیں دکھاتے۔ تم زبان سے تو بڑا کہہ رہے ہو کہ میں اللہ کی راہ میں جان دے دوں گا، اور میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دوں گا، اور میں یہ کر دوں گا، اور میں وہ کر دوں گا، اور میں بھاگ کے چلوں گا جو ہے نا وہ جنت کی طرف، لیکن ابھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس آزمائش میں ڈالا نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کے لیے آزمائش میں ڈالے گا تو دراصل وہ تمہیں دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو، کتنی جان لڑاتے ہو، کتنی استقامت دکھاتے ہو، کتنا ڈٹتے ہو، کتنا بھاگتے نہیں ہو۔ یعنی صبر کا مطلب یہی ہے، استقامت دکھانا، ڈٹنا اپنی راستے کے اوپر، اور راستے سے بھاگنا نہیں ہے، صحیح راستے سے غلط راستے کو اختیار نہیں کرنا ہے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے اس آزمائش کے اندر ڈال تو دیا ہے، لیکن تم ابھی اس کے اوپر کر کے نہیں دکھا رہے اس کے مطابق عمل۔ یعنی جو اللہ رب کریم نے آپ کو تو ٹاسک دے دیا یہ بول کے کہ بھئی یہ پوری امت ہے تمہارے سامنے، یہ دنیا ہے، یہ تمہارا ملک ہے، اس میں تمہیں اقامت دین کرنی ہے، اب تم کر کے دکھاؤ تم کتنا کام کر رہے ہو اس کے اندر۔ آپ کے پاس تو اب ایفرٹ کا میدان کھلا ہوا ہے نا، کھلا اسکوپ ہے بالکل، اس کھلے اسکوپ میں آپ کتنا کام کر رہے ہیں۔
دیکھا ہی نہیں کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ جس طرح جو ہے وہ آپ بچے کو کہہ رہے ہوتے ہیں, بچے کو آپ نے کام دیا ہوا ہوتا ہے اسکول کا کرنے کے لیے, آپ اسے کہتے ہیں بھائی میں نے تو تمہیں دیا تھا لیکن میں نے تمہیں دیکھا تو نہیں بھائی کام کرتے ہوئے, تمہیں اتنی ایکسرسائزز کرنی تھی آج پورے دن میں, لیکن میں نے تو تمہیں نہیں دیکھا کہ تم جو ہے وہ. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بھائی آپ نے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے تمہیں جو کام دیا تھا تم نے مجھے کر کے دکھایا, تم مجھے دکھائی نہیں رہے ہو کر کے, اور مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ تم کچھ کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے, جو چیز سامنے آ رہی ہے اس سے. تو یہ ایسا ہی ہے, یہ دونوں ہی پہلو اس کے اندر جو ہے. بھائی یہ سوال تھوڑا سا ان کا ڈفرینٹ ہے بھائی کا. جی کریں. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو غیب کا علم جانتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو ہم نے تمہیں دیکھا ہی نہیں کہ کون اللہ کی راہ میں جان لڑانے والے ہیں. سوال ان کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں ہر ایک کا, غیب کا علم ہے ان کے پاس کہ یہ لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے, جانے لڑائیں گے یا نہیں لڑائیں گے. تو وہ سوال یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ آیت کی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اللہ تعالیٰ کس طرح یہ خود پوچھ رہے ہیں کہ یہ تو ابھی ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانے لڑانے والے ہیں. سوال تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے ان کا, جو میں سمجھ ٹھیک ہے. کوئی جی بات کریں, آپ کنٹینیو کر رہے تھے. رضا بھائی جی میں نے جی طارق بھائی نے یہی کہا کہ اللہ کی اگر صفات کو ہم مد نظر رکھیں تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے, اس کو ہر چیز کا معلوم ہے کہ کون جو ہے وہ, بلکہ قرآنی میں ہے کہ ہم نے بعض کافر پیدا کیے ہیں, بعض مسلمان کیے ہیں, اور یہ وہ اس طرح سے. تو یہ چیز مطلب یہ ہے, اس کو سمجھنے میں ابھی بھی مجھے مطلب یہ کہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا ہے کہ حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں. اب مطلب اس کو اگر اس کو علم تو ہے یعنی آلریڈی عالم الغیب ہونے کے حساب سے, تو یہ مطلب یہ کہ یہ کیا آپ کا استفسار ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کو ایز اٹ از لے لیا جائے تو اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے ہر چیز کے لیے. اللہ تعالیٰ کو تو پتہ, ہر بندے کے ہر چیز کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ کیا کرے گا, کون جنت میں جائے گا, کون جہنم میں جائے گا. ٹھیک ہے, تو اگر اسی بات کو لے لیا جائے کہ چونکہ اللہ کو تو پتہ ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اس طرح سے یہاں پہ ہمارے سامنے نہیں جو ہے وہ رکھنی چاہیے, تو پھر تو وہ یہ سارا ٹیسٹ کا اور امتحان کا اور دنیا کا سارا سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا نا. پھر تو یہ قرآن بھیجنے کی اور نبی بھیجنے کی ساری ضرورت ہی ختم ہو جائے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندے بھیجے ہوئے ہیں, اللہ کو پتہ ہے کس کو جہنم میں ڈالنا ہے, کس کو جنت میں ڈالنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر گیم اسی طرح سے ہونا ہے پھر تو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اگر گیم اس طرح ہونا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے جو ہے بندے زمین پہ اتارے ہیں اور ان کو آپشن دیا ہے کہ بھئی یہ اختیار دیا ہے کہ بھئی چاہے تو یہ رستہ اختیار کرو, چاہے یہ رستہ اختیار کرو. تو اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے دو رستے پیش کر دیے. تقدیر کے بارے میں ابھی میں تقدیر کے ڈسکشن میں نہیں جا رہا, صرف ایک بہت ہائی لیول بات کرنے لگا. تقدیر کیا ہوتی ہے کہ وہ جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ پہنچے وہ طاعون والی جگہ پہ اور آپ کو اطلاع ملی کہ وہ طاعون پھیلا ہوا ہے, تو آپ راستے سے واپس ہو گئے, اور جب ان کے ساتھی نے سوال کیا کہ امیر المومنین آپ قدر سے بھاگتے ہیں, تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ ہم اللہ کی قدر سے, اللہ کی قدر, اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگتے ہیں. یعنی وہاں جائیں گے تو وہاں بھی ایک تقدیر ہے, یہاں جائیں گے تو یہاں بھی ایک تقدیر ہے ہمارے لیے. ٹھیک, تو اللہ تعالیٰ نے یہ تقدیریں اس طرح سے ہیں, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی تقدیر ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی تقدیر ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپشن دیا ہوا ہے, آپ اس کو پکڑیں گے تو یہ بھی تقدیر ہوگی آپ کی, آپ اس کو پکڑیں گے تو یہ بھی تقدیر ہوگی آپ کی. ٹھیک ہے نا. تو یہ اصل جو ہے نا وہ امتحان جو ہے وہ اس چیز کا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپشن دیا ہوا ہے دنیا کے اندر. پہلا آپشن آپ کو مل جاتا ہے ایمان لانے اور نہ لانے کا. ایمان لاتے ہیں تو یہ بھی آپ کی تقدیر ہے, نہیں لاتے ہیں تو آپ کی تقدیر ہے. ایمان لاتے ہیں تو جنت میں جانا آپ کی ایک تقدیر بن جاتی ہے, آپ کا رستہ بن جاتا ہے اس کو جانے کا. اس کے جتنے راستے میں جتنی چیزیں آتی جاتی ہیں ان کو آپ اختیار کرتے چلے جاتے ہیں. رائٹ کو اختیار کرتے چلے جاتے ہیں تو آپ جنت کی طرف چلتے چلے جاتے ہیں. رانگ کو اختیار کرتے چلے جاتے ہیں تو آپ جنت سے ہٹتے چلے جاتے ہیں. یہ بھی آپ کی تقدیر ہے, جنت سے ہٹنا, جنت کی طرف جانا بھی آپ کی تقدیر ہے. دونوں تقدیریں آپ کی ہیں, پکڑنا آپ نے کس والے آپشن کو آپ پکڑتے ہیں وہاں سے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح آپ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسکوپ دے دیا, آپ نے مان بھی لیا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے ہمارا اسکوپ ہے اللہ کے راہ کے اندر جہاد کرنا ہے, جدوجہد کرنا اللہ کے راہ میں. ٹھیک, اب آپ اس کو کتنا اختیار کرتے ہیں اور اختیار نہیں کرتے, اب یہ آپ کا آپشن ہے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں
کہ آپ نے اپنی آزاد مرضی سے اس راستے کو جو اللہ کی راہ کے اندر قربانیاں دینے والا، وقت دینے والا، جان دینے والا، مال دینے والا راستہ تھا، اس کو کتنا آپ نے اختیار کیا اور کتنا آپ نے اس سے جان لیا؟ پہلے رفیق بھائی پھر رضا بھائی. کہ میں یہ رضا بھائی کا جو سوال ہے اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ لاجیکلی یہ چیز بنتی نہیں ہے کہ بندے کو فرض کریں کہ یوم جزا میں کوئی سزا ملنے لگے تو اس کو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ تم کرنا نہیں تھا، تو وہ آگے کہے گا مجھے یہ کہا ہی نہیں گیا تو میں کیسے، تو اللہ تعالیٰ کہیں کہ نہیں مجھے پتا تھا یہ تم نے نہیں کرنا تھا، اس لیے تمہیں یہ آزمائش دی نہیں گئی. تو یہ لاجیکلی چیز بنتی نہیں ہے کہ حجت تمام کرنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے بے شک اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کو اس آزمائش میں ڈالتا ہے کہ آیا کہ وہ پورا اترتا ہے نہیں. اپنے اختیارات کو جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اختیارات دیے ہوئے ہیں اس کے اندر رہ کے اسے آزمائش ڈالی جاتی ہے، پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ اس آزمائش میں پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا. جزاک اللہ خیر رفیق بھائی. جی رضا بھائی کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی میں اسی سلسلے میں کہہ رہا ہوں کہ سوال جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس میں آزمائش میں نہیں ڈالے گا اور بندے کی جو ہے وہ اپنے بس میں نہیں ہے کچھ، یعنی دو رستوں میں سے ایک کو اختیار کرنا، بالکل اسی طرح ہے اور اسی کے اوپر جزا و سزا ہوگی. لیکن میرا مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تقدیر، اگر میں میری غلط وہ ہے تو آپ پلیز کریکٹ کیجیے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقدیر جو ہے وہ ایک الٹیمیٹ وہ ہے. جیسے آپ نے دو تقدیروں کی بات کی، بالکل اسی طرح ٹھیک ہے، دو تقدیریں بھی ہیں، لیکن یہ کہ فائنل رزلٹ کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے پہلے سے، ہر چیز کے بارے میں جو میری سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہ الٹیمیٹ یعنی تقدیر کہہ لیں یا رزلٹ جو کہیں وہ تو اللہ کے پاس ہے. تو اگر اس کو مد نظر رکھا جائے تو یہ چیز جو ہے یہ پھر بھی مطلب یہ کہ ابھی کنفیوژن لگتی ہے کہ ابھی حالانکہ ابھی اللہ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی، اللہ کو مطلب یہ کہ دیکھنے کی، نعوذ باللہ اگر میں اس میں کوئی کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہ اللہ کو تو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ کو تو پہلے سے ہی پتا ہوگا کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ اس میں آئیں گے اور کون سے نہیں آئیں گے. ہاں دنیا میں جو ہے لوگوں کو ظاہرہ نہیں پتا ہوگا تو ان کو پتہ چل جائے گا، یہ میری سمجھ میں آتا ہے. اور جہاں تک وہی بات ہے کہ انسان کی بس میں مختلف چیزیں نہیں، اللہ میاں نے دیا ہوا ہے، اسی لیے دیا ہے کہ انہی کی بیس کے اوپر جو وہ آپٹ کرے گا رائٹ اور رانگ، اسی کے اوپر اس کو جزا و سزا ملے گی. یہ اس چیز پہ میرا یقین ہے. لیکن الٹیمیٹ جو ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. یہ میں تقدیر سے یہ سمجھتا ہوں. اگر میری کوئی غلط ہے تو پلیز مجھے کریکٹ کیجیے. جی طارق سعید بھائی. بالکل رضا بھائی نے خود ہی اب جواب دے لیا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. لیکن زمانے کو اور انسانوں کے لیول پہ آ کے جب جیسے بات کی جاتی ہے، کیونکہ انسانوں سے یہ ہو رہا ہے نا، کلام جو ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہی آ رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے صحابہ کو بتا رہے ہیں، تو یہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات اللہ تعالیٰ اس طرح کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خود علم میں بالکل موجود ہے. کلیئر ہوئی ہے رضا بھائی بات؟ جی میں تو بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگوں کے لیے ہے. بہرحال یہ لفظ اللہ یوز کیا ہے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں، لیکن یہ کہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے کہ کون تمہارے ساتھ ہے کون تمہارے ساتھ نہیں ہے. یہ مجھے اس سے یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے، اگر میں صحیح ہوں. میرا خیال ہے ہم ٹھیک ہے، مطلب کچھ انڈرسٹینڈنگ میں پہنچ گئے ہیں آپ کی بات کے بعد اور طارق بھائی کی بات کے بعد. دونوں باتیں آپ کی جو ہے وہ درست ہیں. آپ کی باتیں کہ ظاہر ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ بندے جو دنیا میں جو کام کرتے ہیں وہ دنیا کو نظر آتا ہے نا اپنی آنکھوں سے. اور اس بات سے تو کوئی انکار ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ ہر طرح کے غیب کا اللہ تعالیٰ کے پاس علم موجود ہے. جی جزاک اللہ خیر. اگلے نقطے پہ ہم چلیں گے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی، لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں سے دیکھ لیا. تو اس لیے یہ اس سے منسلکہ ہے پچھلے نقطے سے کہ اللہ کی راہ میں جانے لڑانے اور صبر کرنے والے، یعنی بندہ جب تک آزمائش آئی نہیں ہوتی اس وقت تک بندہ یہ شو کر رہا ہوتا ہے کہ میں تو بڑا پکے ایمان کا ہوں اور آزمائش آئے گی تو بس میں اس آزمائش سے نکل جاؤں گا. اور یہاں تک بات کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے موت کی جو بات کی ہے، شہادت، میں تو شہید ہونا چاہتا ہوں، اللہ کی راہ کے اندر جان دینا چاہتا ہوں.
اللہ ताला फरमा रहे हैं जब मौत सामने आ गई तो फिर जो है वो तुम तमन्नाएं कर रहे थे, लेकिन जब सामने आ गई और तुमने आंखों से उसे देख लिया। तो यहाँ पर जब सामने आ जाए तो फिर बेसिकली जो है ना वो अल्लाह ताला यहाँ पर आप ये वाली आयत वहाँ पे फिट हो रही होती है। फिर उसके बाद कि जब वो आपके सामने आ गई तो अब आपने दिखाना ही है चीज़ के बाकी जो आपका ईमान था कि आप अल्लाह की राह के में जान लड़ा देंगे और उसकी खातिर जो है इस्तकामत दिखाएंगे, तो अब आपको वो दिखाना है करके दुनिया के। यहीं पर हम आज का डिस्कशन को स्टॉप करेंगे इंशाल्लाह, और कल इंशाल्लाह अगर आज की भी कोई बात रह गई होगी तो उस पर भी बात करेंगे, और इसके बाद जो है आयत 144 से इंशाल्लाह मुताला करेंगे और फिर उस पर डिस्कशन करेंगे। तो जिस तरह से अभी हमारी बात हुई थी उसी तरह इंशाल्लाह जो है ना वो कल के बजाय परसों जो है हम इंशाल्लाह नशिस्त करेंगे। इस पर हम बात कर लेते हैं। जी तारिक भाई कुछ कह रहे हैं? जी हामिद भाई, जो हमारी आयत आज भी वो शुरू में ही कल जो हमने सूद के बारे में सारी बहस की थी, डिस्कशन हुई, अभी भी मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम सीख सकते हैं। हम सारे भाई यहाँ बैठे हुए हैं, तो हमने अभी उसकी जो तफसीलात हैं जो एक आम इंसान को मॉडर्न टाइम्स में एक तो वो सारी उसकी हिस्ट्री और वो सारी चीज़ें डिस्कस की, लेकिन जो डे टू डे हमें प्रैक्टिकली जो हमें चीज़ें सामने आती हैं और लोग कभी हम लोगों से मशवरा करते हैं, कभी अब हम भी उम्र के इस हिस्से में अब लोग हमसे भी पूछते यार ये है सूद नहीं है, मतलब बैंकों के साथ मामलात हैं, गाड़ी लेना होता है, कर्जा लेना होता है, बैंक आजकल लोन भी दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो वो फिर आगे अगर आप उनकी तफसीलात में जाएं तो वो कहते हैं कि जी हमने आप इसके शेयर्स खरीद ले। मैं थोड़ी सी बता रहा हूँ कि तफसीलात कौन सी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो हमें डिस्कस करनी चाहिए। उसमें एक तो ये मिसाल है कि जी हम आपके शेयर खरीद लेते हैं और ये शेयर चूंकि ऊपर नीचे होते रहते हैं तो ये फिक्स नहीं है, चूंकि तो ये सूद नहीं है, और वो फतवा भी होता है उनका। एक ये है कि आप जब तक कोई चीज खरीद के मटीरियली आपके पास आ नहीं जाती आप आगे बेच नहीं सकते। तो बैंक जो है वो गाड़ी खरीदता है आपके बिहार पे, फिर वो रेंट पे आपको दे देता है, आप मालिक नहीं होते हो, फिर 5 साल बाद जब आपकी सारी किस्तें पूरी हो जाती हैं तो वो आपको नाम कर देता है। तो ये जो कुछ चीजें हैं अगर पसंद करें तो जरा एक सेशन इस पे हो जाए तो हम जो है ना काफी सीख सकते हैं इससे। ये आपने बहुत अच्छा तवज्जो भी दिलाई है, और पहले भी हमने इसको डिस्कस किया था कि इस तरह के जो भी इश्यूज आएंगे तो उस पर हम फिर सेपरेट जो है ना वो अलग से लेक्चर्स का या सेमिनार्स का एक्सपर्ट्स को बुला के, जिस तरह रमज़ान में हमने किया था ना ज़कात के मौजू पे हमने एक एक्सपर्ट को लिया था और उनसे फिर हमने उस पर वर्कशॉप करवाई थी कि मुताले भी था, उनकी लेक्चर भी था, सवाल जवाब भी थे। तो इंशाल्लाह ऐसा एक प्रोग्राम या सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स एक में हो जाए या 2 में हो जाए तो वो इंशाल्लाह उसको प्लान कर लेते हैं, तो वो इंशाल्लाह करेंगे। ठीक है, तो आज की नशिस्त को यहाँ पर इख्तिताम पजीर करने के लिए मैं रफीक भाई से दरख्वास्त करूंगा कि आप दुआ फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना, रब्बना व ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़ता लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंता मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। आमीन। या आलमीन, ये जो कुछ कुरान में हमने पढ़ा है या अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमा। आमीन। और हमें अपनी ज़िंदगियाँ कुरान और सुन्नत के मुताबिक बसर करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। या आलमीन, हमें
سود سے محفوظ فرما۔ آمین یا اللہ جو لوگ مقروض ہیں یا اللہ ان کے قرض اتارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ یا العالمین جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما، آمین یا رب العالمین۔ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ حالیہ دور میں جو لوگ اس وائرس سے مبتلا ہوئے ہیں یا اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ آمین اور جو لوگ فوت ہو گئے ہیں یا اللہ ان کی بخشش فرما، آمین یا رب اور العالمین۔ ان کے فیملیز و لاحقین کے کو صبر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اور یا اللہ ان مسبب الاسباب ہے یا اللہ ان کے لیے بہترین اسباب مہیا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالیٰ رفیق بھائی آج ہی نجم بھائی کا انتقال ہوا ہے، اور جن کے لیے ہم نے پہلے دعا کی تھی، دعا صحت کی تھی، ان کا انتقال ہوا ہے، ان کے لیے خاص طور پہ دعا فرمائیے نجم بھائی کے لیے آپ۔ یا العالمین جو ہمارے بھائی نجم بھائی جو بھی ان کا انتقال ہوگا جدہ میں، یا اللہ ان کے لیے ان کے اگلی منزلیں آسان فرما، آمین ان کی بخشش فرما، آمین ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ ان کے لواحقین کو، اس کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ ان کی فیملی کو، ان کو بچوں کو بہترین اسباب پیدا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر جناب۔